अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, आलमी कसाद बाज़ारी के दौर में दुनिया में हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो बाईपोलर से मल्टीपोलर डायमेंशन की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही है और इसी सरकमस्टांसेस को देखते हुए जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स भी की जा रही है। पाकिस्तान जो कि मुआशी बहरान में मुब्तला है, इस वक्त कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अच्छी खबर यह है कि रूसी वज़ीर तवानाई और उनके जो 80 रुकनी जो उनका डेलीगेशन था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और सदर पुतिन का एक अहम पैगाम तो पहुँचाया है कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में सबसे अहम शराकतदार है रूस का। लेकिन इसके अलावा मौशी लिहाज से एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि रूस पाकिस्तान को मार्च में खाम तेल एक्सपोर्ट करेगा और इसका जो एक बेनिफिशरी एलिमेंट है वो ये है कि इसमें जो अदायगी होगी दोस्त ममालिक को उनकी करेंसी में होगी। यकीनन पाकिस्तान की जो टोटल इंपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा अदायगी जो है वो तेल की मद में दी जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त $20 बिलियन जो है वो हम या उससे ज़्यादा जो है वो हम तेल की मद में अदायगी करते हैं और उसकी कॉस्ट पड़ती है। लेकिन रूस के साथ इस डील से यकीनन पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हमें गैस का बहरान भी है जिसकी वजह से स्ट्रीम गैस लाइन से जो सस्ती गैस है उसके अलावा जो बात हुई है रूस के साथ कि उसकी फराहमी के लिए भी पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाने पर गौर किया गया है और कुछ दीगर सेक्टर्स के हवाले से भी बातचीत हुई है। वो कोशिशें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूदा हुकूमत कर रही है कि एनर्जी क्राइसिस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में एक और चीज़ को डिबेट करेंगे जो कि पाकिस्तान को दिए गए GSP प्लस स्टेटस के हवाले से है, जिसकी जो तौसी है वो 30 तारीख को दोबारा होगी और इसमें अहम एलिमेंट ये होगा कि जो कंडीशन दी गई है पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस के हवाले से कि ह्यूमन राइट्स की जितनी भी कंडीशंस हैं उसको कितना पूरा किया गया है, उसकी वायलेशन कितनी गई है, कौमी सियासत के तनाजुर में मौजूदा हुकूमत इस पर क्या कर रही है, इसका क्या फ़ायदा होगा और ये है क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आप मलिक खुदाबख्श साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। शारिक वोरा साहब, वेल नोन पर्सनालिटी, फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI, बहुत शुक्रिया सर आपका। तनवीर अफजल साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने मेहमानों की इजाज़त से मैं सबसे पहले जो मैंने अपने इंट्रो में बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस जो है उसकी 30 तारीख को दोबारा उसको रिव्यू किया जा रहा है, उस हवाले से मैं अपने एक गेस्ट को शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर आपसे जो है वो एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है अजीज इकबाल साहब ऑन कॉल, आप डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ HR, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सबसे पहले तो हमने जो ये एक टर्म यूज की है GSP प्लस स्टेटस, यकीनन इसके जो पैरामीटर्स है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सर हमारे नाजरीन को समझाने के लिए बता दीजिएगा ये है क्या। जी मोहतरमा, बेसिकली GSP प्लस। जी अजीज साहब आपकी आवाज जी मैम। जी सर। ये बेसिकली GSP प्लस स्टेटस आप ये समझ लें कि यूरोपीय यूनियन का एक इनिशिएटिव है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ऐसे ममालिक के लिए जो बेसिकली मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं या लो इनकम ग्रुप में आते हैं, उनके लिए ये एक इनिशिएटिव है कि अगर वो ह्यूमन राइट्स अपने मुल्क में उसकी सिचुएशन को बेहतर बनाए, इसके साथ साथ वो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं और गुड गवर्नेंस हैं, लेबर लॉज हैं, अगर इस हवाले से अपने मुल्क में बेहतर सिचुएशन बनाए तो GSP प्लस जो यूरोपीय यूनियन है वो उन ममालिक से जो इंपोर्ट है उसके ऊपर वो टैरिफ में रिलीफ देती है। टैरिफ में रिलीफ का बराह रास्त फायदा उस मुल्क की इकोनॉमी को होता है। जैसे आपको अभी तज़किरा फरमा रही थी कि पाकिस्तान को इकोनॉमी की फील्ड में बहुत ज्यादा चैलेंजेस दरपेश है, तो GSP प्लस जैसी स्कीम पाकिस्तान के लिए एक तो नए एवेन्यूज खोलती है और इसे अच्छे ममालिक में, जिसे तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, हम अपना जो अपनी प्रोडक्शन है जैसे टेक्सटाइल की प्रोडक्शन है या दूसरी प्रोडक्शन है वो हम कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं और बेहतर तौर पर उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अजीज साहब, अच्छा डिफाइन किया आपने और GSP प्लस स्टेटस का हामिल है पाकिस्तान और 2 दफ़ा भी इसमें तोसी हो चुकी है। तो अब ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त जो कंडीशंस है स्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, तो पाकिस्तान ने इसको कितना पूरा किया। जैसे कि आपने बताया कि HR है, लेबर राइट्स है, क्लाइमेट प्रोटेक्शन हो गया और गुड गवर्नेंस हो गया। अब गुड गवर्नेंस को भी अगर ले ले तो इस वक्त जो कौमी सियासत हमारी नज़र आ रही है उसमें हम कितना इन कंडीशंस को पूरा कर चुके हैं। जी मैम, जिस तरह है पाकिस्तान एक महजब रियासत है, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एक आप कह लें सरगर्म रुकन है और इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम संजीदा जो है एफर्ट्स इस हवाले से करती रहती है। हमने GSP प्लस की इम्प्लीमेंटेशन को
انشور کرنے کے لیے ریاست پاکستان میں بہت زیادہ ایسے قوانین بنائے ہیں، نئے قوانین بھی بنائے ہیں، جس میں بیسکلی یورپی یونین کا زیادہ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں اپنے گورننس سٹرکچرز کو بہتر بنائیں، اس چیز کو انشور بنائیں کہ آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ کرپشن کو کم کریں گے. پھر ان سے زیادہ بہت زیادہ وہ سینسٹیوٹی کا اظہار کرتے ہیں جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی جسے کہتے ہیں، ان کے قوانین کے حوالے سے. اسپیسیفکلی اس میں ویمن ہیں، چلڈرن ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ٹرانسجنڈر ہیں. تو اس حوالے سے حکومت پاکستان حال ہی میں بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں، نئے نئے قوانین ہوئے ہیں. ٹارچر کے حوالے سے بھی ہم نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ ریاست پاکستان میں جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے وہ نہ صرف مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے، بلکہ اگر کوئی اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے لیے سزاؤں کو سخت کیا گیا ہے. اسی طرح خواتین کے حوالے سے نئی سے نئی لیجسلیشن ہم کر رہے ہیں، بچوں کے حوالے سے لیجسلیشن کر رہے ہیں، نئے نئے ادارہ جاتی میکانزم بنائے جا رہے ہیں. اور یہ ساری ایفرٹس اسی سلسلے کی یہ کڑی ہیں. اس میں نہ صرف یہ کہ یورپی یونین اور تجارت کے حوالے سے ہمیں نفع ہے، بلکہ یہ وہی اقدامات ہیں جو ریاست پاکستان کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنی شہریوں سے یہ کانسٹیٹیوشن میں کمٹ کر چکی ہے. یہ ایک آپ کہہ لیں عمرانی معاہدہ ہے جو ریاست نے اپنے شہریوں سے کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر آپ کو یہ والے رائٹس دینے ہیں. تو اس میں تجارتی فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ایک ذمہ دار ریاست کی آپ کہہ لیں کہ ایک کمٹمنٹ ہے جو وہ اپنے شہریوں کے ساتھ کرتی ہے، اور اس میں پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جسے کہتے ہیں ہمیں عزیز صاحب، اس میں جو دیگر 27 انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے اس کو بھی اگر ایڈریس پاکستان کرے گا تو کیا اس میں 30 تاریخ کو توسیع ہوگی، یا جو آپ نے مین چیزیں بتائی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے صرف اسی کو اگر پورا کرے گا تو ہمیں مطلب توسیع مل سکتی ہے اس پر؟ نہیں میم، اس میں جس طرح ہیومن رائٹس اس کا ایک آسپیکٹ ہے جس کو ہماری منسٹری دیکھ رہی ہے، جس میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ جس میں وہ مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے، ویمن کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے سینسٹیوٹی ہے. لیکن صرف یہی رائٹس نہیں ہے، یہ ایک گروپ آف رائٹس ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیبر رائٹس ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو آج کل پتا ہے کہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس حوالے سے بھی وہاں پر سینسٹیو پائی جاتی ہے کہ آپ نے کاربن امیشن کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، آپ نے جو نیا انڈسٹریل سیٹ اپ آپ کے کنٹری میں لگ رہا ہے کیا وہ اس چیز کو انشور کر رہا ہے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کو کم سے کم کرنے کے سلسلے میں اقدامات شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عزیز صاحب، آپ نے ہمیں اچھا بریف کیا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بہت پر امید ہیں کہ ہمیں توسیع مل جائے گی. اب میں اپنے جو اصل ٹاپک ہے اس پر اپنے مہمانوں کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی، اور سب سے پہلے سر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی پوائنٹ آف ڈسکشن کو جو ابھی ہم کر رہے تھے جی ایس پی پلس کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ نا ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں جی ایس پی پلس کے حوالے سے، تو اس میں جو رینیوبل اور کلائمیٹک چینج ہے وہ بھی پاکستان اس وقت بہت آگے جا رہا ہے. جیسے کہ ہم انرجی کے اوپر بات کریں گے، لیکن چونکہ میں آلموسٹ 2 ڈیکیڈ سے رینیوبلز پہ کام کر رہا ہوں، سولر اور ونڈ کے حوالے سے، تو ہم نے اس کے اوپر بھی پاکستان نے بہت سارا کام کیا ہے. اور خاص طور پہ لیبر کے حوالے سے جو ان ایریاز میں، کیونکہ ہمارا جو ونڈ کوریڈور ہے وہ ایک تھوڑا سا ایسے علاقے کے اندر ہے جہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو ان علاقوں میں لوگوں کو اب جابس ملنا شروع ہو گئی ہیں. خاص طور پہ جو کمپنیز وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں پروجیکٹ، وہ اپنے سی ایس آر کے حوالے سے بہت سارے ایکٹیویٹیز انہوں نے وہاں پہ کیے ہیں، سکولز کو بہتر کیا ہے، ایجوکیشن کو بہتر کریں. تو آئی بلیو کہ ہمیں ان پوائنٹس کو بھی اپنی اس نیکسٹ کنسیڈریشن کے اندر لے کے آنا چاہیے کہ ہم ان کو پازیٹیو طریقے سے اجاگر کریں انٹرنیشنل فورم پہ بھی. ٹھیک ہے، بہت اچھا ایڈ آن کیا آپ نے اس میں. اب سر آپ سے سر میں یہ بات اسی حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک نئے پیراہے میں شامل ہو رہے ہیں، دوسرا ہمارا جو ٹریڈ کے حوالے سے ہمارا جو انرجی کرائسس سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ پاک روس تعلقات کو ماضی میں اور آج پریزنٹ میں کس طرح اس کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، میری تو یہ فیلڈ ہے، میں آپ کو بہتر بتا سکتا ہوں. روس کا جو اس وقت جو پریویس کی بات تھی وہ تو میرے خیال ہے ایسی ہی تھی، کیونکہ کل ان کے منسٹر نے جو یہاں وزٹ پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور بڑی ووکل سٹیٹمنٹ تھی وہ کہ جی ہمیں پہلے اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوئی.
حالانکہ پہلے والی گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی تھی کہ جی ہم نے کر لیا اور یہ نہیں کر رہے. تو کل یہ ہے تو ان کی وہ بات ایکسپوز ہو گئی. میرا خیال ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس پہ جاتے ہیں کہ جو نیو وینچر آیا ہے اس وقت اس گورنمنٹ کی ایفرٹس سے. یہ گورنمنٹ نے بڑی ایفرٹس کی ہے, کیونکہ میں پیٹرولیم اور گیس انڈسٹری کا آدمی ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیا ایفرٹس ہو رہی تھی. بڑی ایفرٹس کے بعد یہ آپ کا ایک وفد آیا ہے اور بڑا پروٹیکٹیو رہی ہے وہ ساری گفتگو جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اور جو ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں پروفیشنلی وائبل ہے. دو چیزیں جو ہوئی ہیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سارے جتنے ایگریمنٹ ہیں جو کسٹم میں ہے, جو آپ کی لاجسٹک ہے, جو آپ کی ڈیلیوری سسٹم ہے, جو آپ کا وہ چیکنگ سسٹم ہے, جو آپ کے پارسل آتے ہیں جہاز آتے ہیں تو ان کو یہاں چیک کیا جاتا ہے کوالٹی کوانٹٹی کو, وہ بڑا سارا ڈسکس ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ آج تک یہ سارے ایگریمنٹ جو ہے یہ بہت لینتھی ایگریمنٹ ہے. اور ایک نیا وینچر آ رہا ہے جس میں دو ایلیمنٹ ہیں کہ پہلے آپ کا ہوتا ہے کہ آپ ایل سی کھولتے ہیں اور ایل سی کھولنے کے بعد آپ کا پروڈکٹ جو ہوتا ہے, پہلے آپ پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں, پرائس نیگوشیٹ کرتے ہیں, پھر آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں, پھر وہ ایل سی ڈرافٹ بھیجتے ہیں آپ کو, وہ آپ نیگوشیٹ کر کے اس کو اوکے کرتے ہیں, پھر آپ جہاز چارٹر کرتے ہیں جس میں تیل, یہ سارا ایک طریقہ ہے اور اس کو اس طرح سے تیل آتا ہے, پھر وہ تیل آتا ہے. اب انہوں نے جو پرائس کا ایلیمنٹ ہے اس کو کسی دوسرے ملک سے, کسی دوست فرینڈلی ملک سے وہ اس کو ارینج کرنے کا ایک سسٹم بنایا ہے. ایک نیو سسٹم آیا ہے. اس کو میں رات سن رہا تھا اور مجھے کچھ پتا بھی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو سارے ایگریمنٹ کو فائنل کرنے میں. تو میرا خیال ہے جو انہوں نے مارچ کا ٹائم دیا ہے, مارچ تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہاں سے تیل, روس سے تیل آنا کوئی بڑی دور کی بات نہیں ہے. دیکھیں یو ای سے 3 دن میں جہاز آ جاتا ہے. میڈیٹورین جو برٹش کا ورژن ہے اس میں 16 دن میں آتا ہے اور 17 دن میں آتا ہے. یہ ساری اس کی ہے. اور روس سے 5 دن میں آ جائے گا. تو ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کو. دوسرا آپ کو جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے 35% کا, جو آپ کے جو کنزمپشن کا 35% ہے وہ آپ ان سے لیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ڈیزائن یہ تھا کہ 33% آپ امپورٹ کرتے تھے, باقی آپ لوکلی جنریٹ کرتے تھے. کوئی اپنا کروڈ آئل ہوتا تھا, کچھ وہ کرتے تھے آپ کی ریفائنری روٹ. اب جب سے یہ کووڈ آیا ہے اور یہ جو اور اس میں جو کنٹریبیوشن سی این جی سیکٹر کی تھی وہ تقریباً 20% تھی. وہ بھی اب چلی گئی کہ ان کے پاس سی این جی نہیں ہے, وہ سی این جی ڈومیسٹک پہ جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے آر ایل این جی تھی وہ پچھلی گورنمنٹ نے ٹائم کے اوپر وہ ان کے پروجیکٹ سائن نہیں ہوئے اور اس سے آپ کو وہ وقت گزر گیا. اور پھر روس کی جنگ کی وجہ سے جو باہر کی کنٹریز ہیں, جو سرد ملک ہیں جن کو ہیٹنگ کے لیے فیول چاہیے, انہوں نے اپنے سودے کا لیا ایڈوانس 6 مہینے کے پیسے دے کے. تو آپ کے پاس پیسے بھی نہیں تھی, وقت بھی گزارا. اب یہ ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے اور یہ ہمیں اویل کرنی چاہیے. اور ماضی میں جو سرد اور گرم تعلقات رہے روس کے ساتھ اس کو ایک طرف رکھ کے اب ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ان کے ساتھ جو ہے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سرکمسٹانسز جو ہے نا, ایٹماسفیئر چینج ہوتا رہتا ہے, کبھی گرمی ہوتی ہے, کبھی سردی ہوتی ہے, کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. اسی طرح روس ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے, لیکن دنیا چینج ہوئی ہے. تو اب ایک بلاک ادھر آ رہا ہے نا, آپ دیکھیں نا, چائنا ہے, روس ہے, یہ سارے بلاک آ رہا ہے, ترکی ہے, یہ ہے. اچھا, چونکہ یہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہے, آپ سے کرتی چلوں پھر شارق صاحب کے پاس آؤں گی. آج ہی کی تاریخ میں امریکہ نے بھی گڈ جسچر کہا ہے اور کہا ہے کہ جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے پاکستان ہمارا, ایک طرف روس کے ساتھ ڈیلیگیشن آیا, پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, اور پھر امریکہ کا یہ اسٹیٹمنٹ. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے اس کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آپ کی امریکہ کو ضرورت ہے. جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اس پہ ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ کی جاتی ہیں. تو ایک فیسیلیٹیشن ہے جیسے گڈ لک فار پاکستان کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, ایک گلوبل چینج ہے. آپ اچھی بات ہے. آپ دیکھیں آپ کا اور ایران کا گیس تھا, میں اس گیس کے اس پروجیکٹ کا ایک آدمی ہوں, میں ایک اس پارٹ ہوں اس کا. وہ کیوں نہیں ہوا کہ امریکہ نے انہوں نے اپنی گیس پائپ لائن ہمارے بارڈر تک پہنچا دی, میٹرنگ کر دی, لیکن آپ کے اوپر سینکشن آئی تھی, آپ اس کو امپورٹ نہیں کر سکے. اب کتنا چینج آیا ہے امریکہ میں, آپ یہ جیسے بگ چینج کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں پاکستان کی ضرورت ہے, آپ روس سے لے لیں.
تو اس کو آپ اگر آپ اس کو تھنک کریں گے. شارق صاحب آپ اس طرح کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی روس کے ساتھ بہت باتیں ہوئی ہیں اور تیل کے خرید و فروخت کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں آتی رہیں، لیکن یہ نیکسٹ لیول ڈیولپمنٹ ہے اس وقت اور پاکستان کو اشد ضرورت ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ Thank you very much, Shazia, first of all, for inviting me to this very, very crucial, important subject. دیکھیں ناظرین کی نالج کے لیے اور ایک جنرل اس ڈسکشن کو ویو کو تھوڑا براڈر کرنے کے لیے تھوڑا سا ہے کہ بتا دوں کہ پاکستان کا انرجی مکس کیا ہے. پاکستان کا 35% ہائیڈل ہے. اچھا. کوئی 15% نیوکلیئر ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی 10 سے 11% وہ ریسورسز جو ہمارے انڈیجنس ہیں, وچ از گیس اینڈ آور اون آئل. دیٹ کمز ٹو اباؤٹ 60%. اچھا. وچ مینس کہ ہم 60% اپنے اوپر سیلف ریلائنٹ ہیں. اب 40% جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امیجن کیجئے کہ وہ 40% جو امپورٹ کا بل ہے وہ مور دین 29 بلین US$. اچھا. رائٹ. اینڈ انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس 29 بلین میں بھی 40% ہمارے لائن لاسز. تو کتنے بلین ڈالرز ہم ہارڈ ارنڈ جو ہمارا فارن ایکسچینج ہے اس کو ہم ضائع کرتے ہیں. تو چاہے وہ روس سے امپورٹ ہو یا قطر سے گیس کی امپورٹ ہو یا UAE سے ہو یا سعودی عربیہ سے ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہو. اس وقت جو ہمارا کرائسس ہے وہ بیسیکلی انٹرنل زیادہ ہے اور ایکسٹرنل کم ہے. تو میں تو سب سے پہلے جب لوگوں سے ملتا ہوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم کو خود اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کمنگ بیک ٹو کہ جی رشیا اس وقت جو بھی اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل سچویشن دنیا میں چینج ہو رہی ہے, ونس اگین اس میں میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم لوگوں کو اب ان بیساکھیوں کے بغیر اپنے ملک کو ترقی دینی ہے. یہ جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہونا, یہ جیو اسٹریٹجک کہ آج امریکہ ہمارا دوست ہے, کل رشیا ہمارے خلاف تھا, ہم کو خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسا میں نے اپنے اس میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دی کہ جو ہماری اپنی انرجی مکس ہے اس کو ایفیشینٹ کر لیں, اس کو امپروو کر لیں. اور نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک سبسڈیز دینے کا جو ایک فیشن ہے گورنمنٹس کا وہ ختم ہونی چاہیے. دیکھیں ایک چیز اگر مجھے کاسٹ کر رہی ہے, فار ایگزامپل گیس اگر مجھے $20 پر MMBTU کاسٹ کر رہی ہے ہائپوتھیٹیکلی, تو ہم کو صارف کو اسی پرائس پر دینی چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی ادارہ شازیہ ایون جو فلنتھراپی کے ادارے ہیں جو خیرات دیتے ہیں وہ بھی کبھی بھی ڈیفیشٹ فائنینسنگ پر زندہ نہیں رہ سکتے. ان کا بھی کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ہونا چاہیے. اسی طرح پاکستان کا جو اس وقت انرجی کا ایشو ہے, ہم سبسڈیز دینا بند کر دیں اور ہماری جو دوسرے ملکوں سے سبسڈیز کی توقعات ہیں اس پر ریلائی کرنا بند کر دیں. ہمارے پاس کول ہے, ملک صاحب اس پہ زیادہ بہتر شاید روشنی ڈالیں گے. ہمارے پاس تھر کا کول ہے. اب دیٹ پارٹ از کہ اس کی جو کیلوریفک ویلیو ہے وہ اس امپورٹڈ کول سے جو ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے یا انڈونیشیا سے آتا ہے اس کی بنسبت کم ہے. اور وہ جو تھر کا کول ہے وہ ابھی ہمارے جو انرجی پروڈیوسنگ جو بجلی بنانے والے جو یونٹس ہیں اس میں وہ انٹروڈیوس نہیں ہوا. ہم کو فوری طور پر اپنی اس میں ایک چیز آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایڈ کر دوں اینڈ فار ویورز آلسو کہ کل جرمنی کے چانسلر نے ڈیووس میں جو ورلڈ اکنامک فورم میں ایک اسپیچ کی ہے, انہوں نے یہ کہا رشیا کو وی ڈونٹ نیڈ یور گیس اینی مور فار نیکسٹ ونٹرس. اچھا. اور انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم میں پوری دنیا کے جو لیڈرز تھے اور جو پریسیڈنٹس تھے اور پرائم منسٹرز تھے ان کے سامنے یہ اعلان کیا ہے. ود ان 6 to 8 months جرمنی نے اپنی ٹیکنالوجی سے جو جہاز تھے وہ اپنے شورز پہ لا کے اپنی بندرگاہوں پہ کھڑے کر دیے. پوری دنیا سے انہوں نے گیس امپورٹ کی, وہاں لا کر اس کو ری گیسیفائی, جو لیکوڈ گیس آتی ہے اس کو آپ ری گیسیفائی کرتے ہیں اور پھر اپنے سسٹم میں کنیکٹ کرتے ہیں. دے ڈیڈ اٹ ان 6 months. اچھا. اور رشیا کو انہوں نے بتا دیا کہ ہم کو اب نہیں چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ اگلے 2-3 ماہ میں یورپ کے بہت سارے ایسے ممالک جو ڈیپینڈنٹ تھے رشین گیس پہ, دے ول اناؤنس. اس تمام عرصے میں ریئلائز کر لیا کہ ہم اتنا ڈیپینڈیبل نہیں ہو سکتے. لیکن شارق صاحب انفارچونیٹلی وہاں اتنی مطلب پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں جتنے ہمارے ملک میں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہ ہمارے ہر مرض کا علاج ہے, مگر ہمارے اگر علاج نہیں ہے تو یہ سیاسی عدم استحکام کا ہی ہے. سر تنویر صاحب, یقیناً روس کے ساتھ یہ ڈیل کرنے میں ہمیں بڑے معاشی فوائد حاصل ہوں گے,
لیکن جو شارق صاحب نے بات کی سب سے پہلے اپنا گھر صحیح کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم اس انرجی مکسچر کو کیسے ایفیشینٹ کریں؟ being a part of this energy sector for quite some time, میں 100 سے بھی زیادہ اگر کوئی پرسنٹیج ہے تو اس سے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا اگر ہم اس کو انرجی مکس آف پاکستان کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں, ہمارے انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں وہ سیزنل ویریشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک ہم پیک سیزن کہتے ہیں جو سمر سیزن ہوتا ہے, اس کے اندر ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً 30,000 میگا واٹ اور پلس پہ جاتی ہے, اور ایک ہمارا آف پیک سیزن ہوتا ہے جہاں پہ ہماری ڈیمانڈ 7-8 ہزار یا 10 ہزار یا 11 ہزار میکسیمم پہ چلی جاتی ہے. اب یہ ڈیفیسٹ آف گیپ کتنا ہو گیا؟ اب یہاں پہ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جب ہمارا پیک سیزن جا رہا تھا تو اس کا مطلب پروڈکشن تو ہماری ہو رہی ہے. اب وہ جو فال بیک آ گیا ونٹر کے اندر جہاں پہ کہ ہمارے پاس گیپ بہت بڑا آ گیا, تو اس کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا؟ اب جو لائن لاسز کی بات ہو رہی ہے, اب اگر ٹپیکل ہم بات کریں لائن لاسز کے حوالے سے, تو اس میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انرجی سیکٹر میں ان کو ڈسکوز کہتے ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو. اب ڈسکوز آج سے کوئی 20 سال پہلے کی ہسٹری اٹھائیں, 30 سال پہلے کی اٹھائیں, وہ ابھی تک کے لائن لاسز ختم نہیں ہو رہے. کیا ہمیں یہ بھی دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہمیں یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پروڈکشن کے اوپر جائیں یا ہم اپنی ڈسٹریبیوشن سسٹم اور لائن لاسز کو کم کریں اس وقت؟ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے, اچھا کیا برا کیا جیسا کیا, اسی طرح جو بھی ہمارے ریلیشن شپس رہے ماضی کے اندر, اب ہم ماضی کو تو ریورس نہیں کر سکتے. ہم نے آگے کی چیزوں کو دیکھنا ہے, ہم نے آگے کی چیزوں کو بہتر بنانا ہے. ہمیں بہت سارے ریسورسز, اگر جب ہم بہت ساری مثال دیتے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ کی, تو وہاں پہ بھی جب ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنے انڈیجنس جو چیزیں تھیں, جیسے لیٹس فار ایگزامپل سولر ہے, ونڈ ہے, اس کے اوپر جانا شروع کر دیا. انہوں نے انڈیجنس سولر کو ساتھ انہوں نے کہا کہ یار ہم جو ہے نا وہ سولر پینل مینوفیکچرنگ پہ چلے جاتے ہیں, ہم LED لائٹس کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب جب ہم یہ چیزیں انٹرنیشنل دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے؟ میرا اس کے اندر ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ایک اور جو بہت غلط اپروچ اپنائی ہے اپنے پاور سیکٹر کو انہینس کرنے کے لیے, کہ ہم قرضوں کے اوپر بجلی بنا رہے ہیں. ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے قرضے کے اوپر کوئی چیز کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے ایسا کام کریں کہ اس کو کہیں کہ یار یہاں پہ آپ کے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کرو ہمارے ساتھ. اگر ہم سولر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں سولر کی جو ہے نا ہم نے پینلز منگا کے جو ہے نا سولر الیکٹریفیکیشن کرنی ہے, تو بھائی ہم پورا کا پورا ایک پلان بنائیں کہ ہمیں 1 سال کے اندر اتنے پینلز چاہیے, اتنی ہم نے الیکٹریفیکیشن کرنی ہے. اور یہ پینل جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں جو انٹرنیشنلی, چاہے وہ چائنا میں ہیں, چاہے وہ کہیں یورپ میں ہیں, یا کہ یار یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ یہاں پہ آؤ. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں کہ سولر مینوفیکچرنگ کا جو بیس ہے وہ ہوتا ہے سلیکا. پاکستان جو ہے اس وقت سلیکا کے ریزرو کے مد کے اندر دنیا میں میرا خیال ہے 6 یا 7 نمبر کے اوپر آتا ہے. تو ہمارے پاس بیسک تو ہے, تو ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے حوالے سے لوگوں سے بات کریں کہ یار یہاں پہ پینل بناؤ, تو وہی کاسٹ ہم کو سستی پڑ جائے گی. اس کے اندر میری جو بہت ساری جگہوں پہ بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار پینل بناؤ تو اس کی پینل کی جو ہے ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہوتی ہے. وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن جو ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پینل جو ہے وہ کتنی اس کی لائف ٹائم ہوگا اور کتنے ایفیشینٹ ہوگا. میرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हमें बहुत सारी जगहों से उसकी चीजों को बेहतर करने की देखें, जरूरत उसकी लिमिटेशन देखें। इस वक्त सिंगापुर के सी में 7 रिफाइनरीज हैं। सिंगापुर ऑयल जो क्रूड ऑयल है इंपोर्ट करता है, ठीक है। उसके टैक्सेस लेता है, उसकी सारी लॉजिस्टिक लेता है, ठीक है। उसके बाद उस सान फैक्ट्री समुद्र में लगी है वो रिफाइन करता है, फिर उसको बाहर भेजता है, फिर पैसे कमाता है। आज जो रिचेस्ट कंट्री है दुनिया की, ठीक है। वो शारिक जो आप ये कह रहे हैं वो उन्होंने अपनी जो रोड कंजेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए किया हुआ है कि रोड पे ज्यादा गाड़ियां ना आए। वो फ्यूल कंजम्पशन के लिए नहीं है वो। यही तो बात है, हम लोग समझते नहीं है। ठीक है शारिक साहब, अब ये जो बात हो रही है कि हम यकीनन आपने भी बोला कि पाकिस्तान की जो टोटल इंपोर्ट है उससे सबसे ज़्यादा अदायगी हम ऑयल इंपोर्ट करने में देते हैं, तो ये जो अब करेंसी दोस्त ममालिक की करेंसी में अदायगी होगी इससे हमें कितना सपोर्ट मिलेगा? आई रियली डोंट नो कि भाई ये जब एक बात हुई है कि दोस्त ममालिक की, तो जाहिर है इसमें जो इशारा था वो रिमिनबी जो चाइनीज़ है, क्योंकि चाइना और हमारे पास जो दूसरा बड़ा सोर्स हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज का वो डेफिनेटली चाइनीज़ रिमिनबी हो सकता है। बट पॉइंट ये है शाजिया इस वक्त कि अभी भी जो हमारी मेन एनर्जी की इंपोर्ट्स हैं कोल के अलावा वो सारी डेफिड पेमेंट पर आती है। उसमें 1 साल से लेकर 2-2 साल तक की डेफिड पेमेंट्स हैं। अच्छा। सऊदी अरब से जितना हम इंपोर्ट करते हैं वो डेफिड पेमेंट्स पर आता है, अबू धाबी से जितना आता है वो डेफिड पेमेंट्स पर आता है। इसके अलावा जो हमारी LNG कतर से आती है वो भी डेफिड पेमेंट पर आती है। तो प्रॉबेबली इस वक्त हमको पेमेंट से ज़्यादा जो इशू है वो थ्रू रशिया जो फ़ायदा होगा वो कॉस्ट का होगा, प्राइस का होगा। अच्छा। इसलिए कि जो हम ऑयल LNG ले रहे हैं इस वक्त अपने एग्जिस्टिंग सोर्सेज से वो इंटरनेशनल पैरिटी पर ले रहे हैं। ठीक है। प्रॉबेबली ये होगा, आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त प्राइसिंग का क्या फार्मूला रशिया तय करता है। इसलिए कि देखिए अभी तो अंडर द टेबल है, अभी वो कोई चीज बाहर नहीं आई है, लेकिन इवेंचुअली रशिया जो है उसको इस वक्त शदीद ज़रूरत है कस्टमर्स की, इसलिए कि यूरोप टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि वो अगले 6 महीने में 1 साल में झंडी दिखा देंगे रशिया को, और वो कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने हमको धोखा दिया है, हम आप पर डिपेंड अब नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। देन रशिया हैज़ टू कम टू कंट्रीज लाइक अस जो गरीब ममालिक हैं, और इसमें रिमिनबी में हम ले सकते हैं, रूबल का हमारे पास तो कोई इतने बड़े रिजर्व्स हैं नहीं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा ज़्यादा जो रशिया से एडवांटेज होने जा रहा है इंशाल्लाह वो कॉस्ट होगी। ठीक है। तो सर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अगर इजाज़त दें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रशिया का हुआ है, सबसे बड़ी बात आपने एक नोट की होगी कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि हम अपनी प्राइस को अनाउंस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो इस बात को
کانفیڈینشیل رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں سے بزنس کر رہے ہیں، بہت ساری کنٹری سے. کسی دیکھیں کسی کو کچھ پرائز دی ہوئی ہے، کسی کو کچھ پرائز دی ہے. پاکستان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں فار اینی ریزن. اس کے ریزن ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ فرینڈلی کنٹری کو انہوں نے ایک میتھڈ لے کے آئے، نیو میتھڈ ہے. اس میں بھی وہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کر کے آپ کا ڈالر نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ڈالر ہے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے، وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے رشیا کی طرف سے. اور صرف پھر رشیا نہیں کر رہا، جو میری عقل کہتی ہے اس کو کوئی بہت سارے لوگ اور بھی رشیا کو کنونس کر رہے ہیں کہ گو اینڈ ہیلپ پاکستان. تو یہ آپ کی ہیلپ ہو رہی ہے. اس کا یہ ریزن ہے کہ اس لیے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو جو کرنسی رات وہ پیٹرولیم کے منسٹر مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوگا، کوئی اور کرنسی اویلیبل ہوگی، ہم اس کو ڈیل کریں گے. تو دس از دا فیسلٹی فار یو کہ جی آپ کے پاس اگر ڈالر نہیں ہے تو آپ کسی فیسلٹی سے پکائیں. اور پھر آپ کے پاس نہیں، آپ سعودی عربیہ کی کرنسی کو پے کر سکتے ہیں. آپ چائنا کو جیسے کہہ رہے ہیں ہمارے دوست کے چائنا سے لے سکتے ہیں یا کسی اور سے لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک اوپن چیپٹر ہو گیا ہے. یہ کمرشلی دس از اے وائبل. ٹھیک ہے تنویر صاحب، اب آپ یہ بتائیے کہ ایک اور بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ خام تیل کو ریفائن کیسے کیا جائے گا. اب مارچ میں اگر ہماری خریداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ہماری جو ریفائنریز ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا پروسیس ہے اس طرح کا؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بہت سارے اس سیکٹر کے اندر، آئل سیکٹر کے اندر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں ایکسیپٹ فار اے ویری فیو. اچھا. تو ہمارے پاس لوکل ریفائنری موجود ہے، ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ لیٹس فار ایگزامپل کہ ہم کہتے ہیں کہ یار 100 بیرل تیل ہم نے منگانا ہے اور ہمارے پاس آج کی مد میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس 80 بیرل کے قریب ہے. تو ہماری گورنمنٹ آنے والے وقت کے اندر جب ہم یہ امپورٹ زیادہ کریں گے تو کیا ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. کیونکہ جب تک کہ فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی اور اگر 100 کے مقابلے میں 100 بھی ریفائنری کے پاس کیپیسٹی ہے لوکل کے پاس، اور جو ہمارے پاس 2-3 گنتی کے انٹرنیشنل پلیئرز اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں پاکستان کی زمین کے اوپر، تو ہم کو بہتر طریقے سے کچھ اپنی پالیسیز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں اس کو ہم بہتر فیسلٹی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس کو ریفائن کریں بلکہ ریفائن کرنے کے بعد اس کو، جیسے ابھی ہم ایک بات کر رہے تھے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر اور فلانا، تو ہم نے اس کو ڈسٹریبیوشن بھی کرنی. تو ہمیں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے بعد پھر ہم نے جو پاور بنانی ہے، پاور اگین وہ ہوگا. تو یہ ایک چین ہے. تو اس کے اندر اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری چین کو ہمیں نئے سرے سے دیکھنا پڑے گا کہ جہاں سے خالی یہ کروڈ امپورٹ ہو رہا ہے، ریفائن ہو رہا ہے، ریفائن ہونے کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے ان کمپنیز کو جنہوں نے اس سے پاور پروڈیوس کرنی ہے اور وہ پاور پروڈیوس کر کے آگے جانی ہے. اور پھر ہم نے کیسے، تو شارق صاحب تیل خریدنے سے تو مسئلہ مطلب اتنا تو خیر ہمیں کافی فرق پڑے گا، لیکن جو ہماری یہ عربین لائٹ آئل ریفائنریز جو بنی ہوئی اس کے مطابق بنی ہوئی، مجھے پورا کر دینے کہ انہوں نے ہمارے دوست نے جو بات کی ہے، میرے پاس وہ نالج ہے، میں آپ کو بتاؤں. جی دیکھیں یہ اس اگریمنٹ میں، رشین اگریمنٹ میں جو خاص کلاز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو 35% آپ نے ان سے آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ رشیا آپ کو 35% آپ کی ڈیمانڈ کا پورا کرے. 35% میں آپ کی جو ریفائنریز ہیں، ایک پارکو ہے، ایک NRL ہے، ایک بیکو ہے، 3 نے کل اپنا پروگرام گورنمنٹ کو دے دیا ہے. اچھا. انہوں نے کیا دیا ہے، پھر پارکو نے کہا کہ ہم 35% آپ کو ریفائن کر کے دیں گے اس رشین آئل کو. دیکھیں ڈفرینٹ میتھڈ ہے رشیا کا اور اس کروڈ آئل کا. ہر کروڈ آئل کی ایک اپنی کلاسیفیکیشن ہے. تو اس کے لیے انہوں نے 35% کیا ہے. اور یہ جو آپ کی NRL ہے انہوں نے 55% کیا ہے. اور بائیکو نے 80% آفر کیا ہے کہ ہم 80% رشین، کیونکہ وہ رشین رول جس طرح بھی لے رہے ہیں، میں وہ نہیں کہنا چاہتا آپ کے پروگرام میں، لیکن ان کے پاس ہوا ہے
اور ان کی انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں, تو ان کو یہ تجربہ ہے. انہوں نے 80% گورنمنٹ کو آفر کیا کہ ہم آپ کو ریفائن کر کے جو ہمیں دیں اس کا 80% آپ دے سکتے ہیں. تو دس از اے گڈ سائن. یہ اچھی بات ہے کہ یہ ارینج ہو گیا ہے, یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا ایگریمنٹ ہے جو ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے شارق صاحب, آپ کیا ایڈ کریں گے ریفائنریز کے حوالے سے؟ میرے پاس اتنا کوئی بہت زیادہ نالج تو نہیں ہے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ پاکستان کی جو ریفائننگ کیپیسٹی ہے وہ جو کروڈ رشین ہے, جو میڈیا کا سورسز یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سلفیٹ کنٹینٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, بٹ آئی کین گیس کہ کوئی اتنی بڑی ٹیکنالوجی کا کوئی ہنڈرنس نہیں ہے, کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رشیا کا جو آئل ہے وہ امپورٹ نہ کر سکیں. اور جسٹ فار ایگزامپل اگر ہے بھی کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ ریفائننگ انڈسٹری ہے, چاہے وہ کراچی میں ہے یا آپ نارتھ میں ہے, وہ اس کروڈ کو پراپرلی ریفائن کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. آئی تھنک دنیا میں اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو ود ان ڈیز اینڈ ود ان ویکس جو ہے آپ اس میں آلٹریشن کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے. آئی تھنک دس از مور اے میڈیا ٹاک کہ جی یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور جیسے ابھی ملک صاحب فرما رہے تھے کہ شاید انہوں نے پڑھا ہے کہ بہت ساری جو ریفائنریز ہیں انہوں نے اپنے پروگرام جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وی ول امپورٹ فرام رشیا, اور ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے. اس وقت شازیہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ریسورسز ٹو امپورٹ ہونے چاہیے. وی ہیو بین ڈیپینڈنٹ آن سعودی عربیہ اینڈ ادر گلف اسٹیٹس, اور وہ ہماری ڈیپینڈنٹ جو تھی وہ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہاں ہم پولیٹیکلی بھی مینیپولیٹ ہو رہے تھے, فائنینشلی بھی ہو رہے تھے. رشیا کا ایونیو کھلنے سے ہماری جو امپورٹ ریسورسز ہیں اس میں ڈائیورسفیکیشن آ جائے گی, اینڈ دیٹ ڈائیورسفیکیشن وڈ ہیلپ. یہ ساری جو پولیٹکس ہو رہی ہے, جیو پولیٹکس ہو رہی ہے, اور یہ آئی تھنک رشیا جو پاکستان کی طرف آ رہا ہے اس میں شاید پولیٹکس سے زیادہ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے اس پر اس کی نظر ہے. اس لیے کہ الٹیمیٹلی یوکرین رشیا وار کے بعد اس کو بھی پوٹینشیل بڑے کنزیومرز کی ضرورت ہوگی, رشیا کو بھی. اینڈ پاکستان جو انفارچونیٹلی اتنا ڈیپینڈنٹ ہے فیول آئل پہ, جو پرسنٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز وہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں جتنے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. آل دو جو ہماری پر کیپٹا کنزمپشن ہے فیول کی وہ ایون غریب ممالک میں بھی بہت کم ہے. تو اگر ہماری لائف اور امپروو ہوگی, ہمارا پاکستان ترقی کرے گا, تو ہماری یہ آئل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ضرورتیں ہیں وہ بڑھیں گی. ٹھیک ہے, تو تنویر صاحب آپ آلٹرنیٹ ریسورسز کے لیے کیا ہے, مطلب اگر دینا چاہیں حکومت کو کوئی اپنی سجیشنز ایز این ایکسپرٹ, تو کیا دیں گے آپ؟ پاکستان میں ہم عام لوگ جو ہیں آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر صرف 2-3 چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو سولر ہے, ونڈ ہے, یا پھر اب ہم پانی کے ریسورسز کو بھی آلٹرنیٹ کو ہائیڈل کو لے کے آتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس کچھ ایسی ریسرچ موجود ہے ہسٹری کے اندر کچھ چیزوں میں کہ جہاں پہ دوسری آلٹرنیٹ ریسورسز کو یقیناً چیک کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ سب لوگوں کے اور آپ ہمارے جتنے بھی ناظرین بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان از اے رچ سورس فار گنا. میں گنا کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام سب لوگ سمجھ لیں, گنے کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے مولیسس سے جو بنتا ہے, وہ بنتا ہے ایتھنول. اچھا, ایتھنول از اے ویری گڈ فیول جو ہم یوز کر سکتے ہیں, اور پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ہسٹری میں ان کے پاس یہ ریسرچ موجود ہے کہ اگر ایتھنول کو 90 اور 10% آف ایتھنول ود 90% آف پیٹرول استعمال کیا جائے تو دیر از نو ریکوائرمنٹ آف اینی ماڈیفیکیشن ان دا انجن. اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے ہربس اینڈ شربس ہیں, کچھ ہمارے پاس درخت ہیں جس سے ہم بایو ڈیزل بنا سکتے ہیں. ایک بہت عام لفظوں میں آپ کے ناظرین کے لیے کہتا ہوں, پنجاب سائڈ کے اوپر یہ درخت بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم سکھ چین کا درخت کہتے ہیں. اچھا, یہ خود رو درخت ہوتا ہے. اس انیشل ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو 5-6 مہینے کے لیے اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنی جڑیں پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سال میں 2 دفعہ بیج دیتا ہے. اس کے بیج سے بھی بایو ڈیزل بنایا جا سکتا ہے, اور یہ ریسرچ موجود ہے گورنمنٹ کے ہسٹری کے اس کے کہیں نہ کہیں فائلز کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ریسورسز کو بھی اگر ہم کریں تو ہم اس سے بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ جو بایو ڈیزل ہے, اگین یہ
100% बायोडीजल नहीं है, लेकिन इसमें ये 100% से मतलब यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये 80-20 या 90-10 के ऊपर यूज़ हो सकता है। तो आप इसका मतलब 10% ऑफ दैट इम्पोर्ट, चाहे वो फ्यूल की मद में हो या वो पेट्रोल की मद में हो या वो डीजल की मद में हो, वो आप बचा सकते हैं इंडिजिनस रिसोर्सेज से। और आज अगर हम इन बातों के ऊपर रिसर्च करते हैं, एथनॉल के ऊपर और इस बायोडीजल पे, हो सकता है आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में कोई और बेहतर मॉडिफिकेशन, और ये जो आज 10% पे है ये 20 पे चला जाए, 25 पे चला जाए, 30 पे चला जाए, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह हम जैसे मैंने अर्ज किया सोलर पैनल के हवाले से बात कर रहा था, सोलर पैनल के ऊपर अगर हम लेके आ जाए ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी को, तो हम सोलर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैला सकते हैं। एलईडी लाइट्स जो है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हम एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवा दें और हम यहाँ पे स्ट्रीट पे और घरों में एलईडीज अब आमतौर पे जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं लोग प्रेफर करते हैं। अब हमें फहम है कि हाँ एलईडी जो है उसकी कंजम्पशन कम है, तो हम ये वाली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके और बहुत जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं बड़ी चाहूँगा जबरदस्त आपने बात की। अब ये बायोडीजल और एथनॉल, ये जो इन्होंने अभी बताया हमें, इसके अलावा ये जो रशिया के साथ जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने इंटरेस्ट ये भी जाहिर किया कि हम डेयरी सेक्टर को भी यूटिलाइज करना चाहते हैं, हम जो हमारी एग्री है उसको भी वो करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑल्टरनेट चीज़ें हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमी को या अपने फूड क्राइसिस को या एनर्जी क्राइसिस को कवर कर सकते हैं। शारिक साहब जी डेफिनेटली शाज़िया, ये बिल्कुल सही इन्होंने फरमाया कि हमारे पास बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, अल्टरनेट रिसोर्सेज हैं। सोलर का जिक्र हुआ, विंड का जिक्र हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें हैं, चाहे वो विंड हो चाहे वो सोलर हो। हमारे पास तो अपनी एसेंशियल्स मंगाने के लिए डॉलर्स नहीं हैं, तो हम ये जो बातें हैं ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हैं। इस वक्त हमारा जो क्राइसिस है वो शॉर्ट टर्म का है। शॉर्ट टर्म के क्राइसिस में जैसा मॉडल पूरी दुनिया ने अपनाया, सो मच सो कि चाइना जैसा रिच कंट्री जो है उसने अपनाया, और वो है ऑस्टेरिटी, जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया। जर्मनी जैसे मुल्क ने 15% अपनी जो फ्यूल की कंजम्पशन थी उसको कम किया। पाकिस्तान में वी आर इन आईसीयू। अभी तो हमको डे लाइट को इस्तेमाल करना चाहिए, हमको बाजार 6 बजे बंद करने सर, चाहिए। उस पे भी तो फिर हमको वो राशनिंग करनी चाहिए। जाते हैं ना ताजरों के, दुकानदारों के। वो देखें वो पॉलिटिकल विल से मतलब ये थ्रेड कब तक हुकूमत को मिलता रहेगा अगर कोई भी हुकूमत के काम। पॉलिटिकल विल जो अगर है, बात नहीं करना चाहता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जब हम एनर्जी की बात करते हैं कि लाइटें बंद करो, दुकानें बंद करो, टैक्स नेटवर्क के अंदर आओ, वहाँ पे एब्सोल्युटली कोई बंदा जो है ना वो विलिंग ही नहीं है। अब आप कैसे करेंगे इकोनॉमी की? सर हम बात करते हैं सारा कुछ, आप जैसे बात करें, हम भी बात करें, टैक्स नेटवर्क में आना नहीं चाहते। वही लोग जो 10%, 15%, 20% टैक्स देते हैं, उन्हीं को क्रश करते जाओ, उन्हीं से निचोड़ते जाओ। क्यों नहीं हम लेके आए अभी तक के अपनी पॉपुलेशन के मैक्सिमम लोगों को? क्योंकि हमारे असल में एक और इशू ये है कि हमारे अंदर वो विल नहीं है शायद। मतलब वो अपना मुफाद है, मुल्की मुफाद नहीं है। हम बातें बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल उसके ऊपर आए तो शायद हमारे अंदर वो विल नहीं है कि हम भी बढ़ के जो है ना कुछ कर लें। मलिक साहब कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, मलिक साहब से सवाल करने का मौका ही नहीं मिला, मलिक साहब हाथ खड़ा कर देते हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको फीड करना चाहता हूँ कि जहाँ आपको जरूरत है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, आपका शो अच्छी तरह जाए। इस वक्त ये है कि इस वक्त जो आप कंजम्पशन की बात कर रही हैं, जो नेचुरल हमारी डिमांड कंजम्पशन है उससे 30% लेस पे जा रहा है। वाई 30% लेस पे जा रहे हैं? वाई? आफ्टर कोविड ये बिजनेस सारे ख़राब हो गए। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम अगर 100 लीटर हमें ज़रूरत है खर्च करने की, तो उससे हम 70 लीटर यूज़ कर रहे हैं, 30 लीटर आपकी कम हो रहा है। ये बिजनेस, मैं इस बिजनेस का सर मेरा ख्याल है, मुझे फिगर याद नहीं है, 3 से 5 अरब तो सिर्फ बाइक वाले पेट्रोल ले लेते हैं आप सर। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो ओवरऑल कंजम्पशन है हमारी, उसमें हम 13S पे आप रोज़ देखते हैं टीवी पे कि 13S पे हमारी ऑटो जो डिमांड है वो कम हो गया, हमारी सेल कम हो गई है। हम इसको बिजनेस, मेरे 14 पेट्रोल स्टेशन है, मैं पूरे पाकिस्तान। आप शारिक साहब वो तो खैर बताएं, आप 30%, जब 30% आपकी सेल कम हो गई है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि आप बिजली का बिल उतने दे रहे हैं बल्कि बढ़ गए, नौकरों की तनख्वाहें उतनी दे रही हैं बल्कि बढ़ गई हैं, आप गवर्नमेंट के टैक्स उतने दे रहे हैं बल्कि बढ़ गए। मेरा तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू शाज़िया ये है कि ऐसा तो नहीं है। हमको रेलेवेंट डिस्कशन ये करनी है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए रिजर्व्स नहीं है। हमारा इंपोर्ट बिल जो है फ्यूल का वो बहुत ज़्यादा है।
تو اس کا واحد حل فوری طور پر یہ ہے کہ ہم آسٹیرٹی میجرز کی طرف جائیں، اور یہ ماڈل دنیا میں کامیاب ہوا ہے. خاص کر کووڈ کے بعد جو دنیا ریسیشن کی طرف گئی ہے اور جا رہی ہے، اس میں سب سے پہلے اب انفلیشن کا یہ حال ہے کہ آج ہی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا ایس پی آئی جو ہے وہ از گوئنگ ٹو ٹچ سم تھنگ لائک 32%. ہمارا فوڈ انفلیشن جو ہے وہ لاسٹ ویک میں بھی، لاسٹ منتھ میں بھی بڑھا ہے. ہمارا فیول انفلیشن بہت بڑھ گیا. اب فیول انفلیشن کو سنبھالنے کے دو طریقے. سب سے آسان، اچھا، مؤثر، ملک کے مفاد میں طریقہ یہ ہے کہ استعمال کو کم کیا جائے. بالکل دیٹ از دی پوائنٹ. میرا خیال ہے بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. اور مجھے اب لاسٹ نوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اخراجات، اپنی لگژریز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ذاتی مفاد کے بجائے ملکی مفاد بھی سوچنے کی ضرورت ہے. پروگرام سے اجازت. اللہ نگہبان.